अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। बिलाखिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की बड़ी पेशकश सामने आ गई है एक ऐसे मौके पर कि जब मलंगों ने और ख़ास तौर पर लब्बैक ने जो ऐलान किया था कि हर सूरत में अकीदा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मार्च होगा, वो मार्च हुआ। दाता दरबार से चेरिंग क्रॉस पंजाब असम्बली के सामने मलंगों का जोशो जज्बा भी पूरी दुनिया ने देख लिया और मुखालफिन दंग रह गए। काजी फाइज ईसा की क्या पेशकश है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा लब्बैक का सियासी मुस्तकबिल क्या है, हाफिज़ साद हुसैन रिजवी से जो 2 घंटे मैंने स्टेज पर गुजारे, क्या सरगोशियाँ हुई, वो बातें आपके सामने रखेंगे। उन पर प्रेशर क्या है और क्या नायब अमीर पीर ज़हीरुल हसन शाह की गिरफ़्तारी दे देंगे या उन्हें पेश कर देंगे, तो ये डिस्कस करेंगे। आपसे दरख्वास्त है पहले एक छोटी सी कि हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें ताकि आप इस मामले पर अपडेट रह सके। और हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और नीचे फीडबैक भी दीजिए। और ये भी ला ख़ास तौर पर चूँकि बड़ा ये संजीदा मौजू है, अहम मौजू है, कुछ ख़बरें हैं, तो शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी सुनिएगा। ये मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे कि पूरा सुनना है। तो काजी फाइज ईसा ने जो पेशकश की है, जो ऑफ़र की है, आपने सुन लिया कि जो तकारीर हुई, जो फिर अमीर लब्बैक हाफिज़ साद हुसैन रिजवी ने जिस तरह मलंगों को कंट्रोल किया, उनके जज्बे को भी सराहा, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने फिर ये कह दिया कि हम नहीं चाहते कि मामला उस जानिब जाए जो बांग्लादेश के हालात बने हुए हैं। अब यहाँ पर नुक्ता ये उठता है कि इसका लब्बैक की मुस्तकबिल की सियासत के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो जो स्टेज पर मैंने देखा, जो गुफ्तगू मेरी हाफिज़ साद हुसैन रिजवी के साथ हुई, वो यही थी कि वो जो सामने थे ना, सारे नौजवान बैठे हुए थे, ज़्यादा तादाद नौजवानों की थी और स्टेज पर भी अक्सर जो मुकर्रिरीन थे वो उनके हम उम्र ही थे, या आप ये कह लें कि लब्बैक की जो नौजवान की आदत है ना, वो अब आगे उभरती हुई आ रही है। और इस मामले का जो उनके अमीर है उनको बाखूबी अदराक है, वो इस चीज़ को समझते हैं कि जो जोशो जज्बा था, जिस तरह के नारे लग रहे थे और जो मुकर्रिरीन तकारीर कर रहे थे, मैंने 2-3 दफ़ा सरगोशी इसीलिए उनके कान में की कि सारा डिपेंड आप पे करता है। इस मजमे को चार्ज करना है या इस मजमे को कंट्रोल करना है, और आगे सियासी मुस्तकबिल कैसा बनाना है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो वो आगे से मुस्कुरा दिए और उनके इल्म में भी थी कुछ चीज़ें। जो लास्ट मेरी जो उनसे 2 मुलाकातें हुई थी, तो जो मैंने अर्ज़ किया था बीइंग अ सहाफ़ी, वो मैं बरमला मैंने उनसे इजहार भी कर दिया। इसके साथ साथ एक वहाँ पर ये बात हुई कि इत्थे ही बैठो, धरना दे दो। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मुझे ये खबरें मिली कि अज कुछ वड्डा हो जाना है तो इत्थे बह जाना है, दमादम मस्त कलंदर हो जाना है। तो मैंने इस खबर की तस्दीक करना चाहिए कि मामला क्या है, और ये तस्दीक एक शख्स ही कर सकते थे और वो थे हाफिज़ साहब। इसके अलावा तो मजलिस शुरा के ज़राए हैं या जो उनके मीडिया सेल वाले हैं, वो तो अपनी अपनी बातें करते हैं अपने अपने अंदाज में। लेकिन जो मजहबी जमातें हैं या इस तरह की जमातें हैं ना, उसमें अमीर की काल पर ही लब्बैक होता है। जो अमीर ने कह दिया सो कह दिया। जिस तरह एक तो ये है ना, अगर हमारा आर्मी का भी आप स्ट्रक्चर देख लें तो वहाँ पर भी जो सिपा सलार ने कह दिया ना, वो कह दिया। तो यहाँ पर भी जो अमीर साहब हैं और जो नारे लगते थे, तकरीर होती थी, जर्नैल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था कि जनरल ने जो कह दिया बस ओरे थे लब्बैक। तो उस पर हाफिज़ साद हुसैन रिजवी से जब मैंने पूछा, सरगोशी की कि क्या मामला, उन्होंने कहा धरना नहीं होगा, ये ट्रेलर है, कुछ ऐसा नहीं होगा। मुशावरत ज़रूर थी, तजावीज़ ज़रूर थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और कुछ फिर ये कह रहे थे जी कि 1 या 2 वार्निंग दे दी जाएंगी ये चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा वाले मामले पर और जो मुबारक सानी मुतनाज़ा फ़ैसला आया है उस पर। तो ये 15 आज 15 है ना, वो जो स्टैंडिंग कमेटी में अक्सर वीलाग में ज़िक्र करता हूँ, वो भी फ़ैसला या उनकी जो तजावीज़ होंगी वो भी आने वाली हैं, तो वो इंतज़ार किया जाएगा। और मुस्तकबिल में रैलियाँ निकाली जाएंगी मुख्तलिफ़ शहरों में, बड़े शहरों में। फ़िलहाल ये एक मोमेंटम बनाया जाएगा और पॉलिटिकली भी वो मोमेंटम होगा। ये अकीदा ख़त्म नबूवत वाला मामला तो है, लेकिन पॉलिटिकली भी
کیونکہ جو یوتھ ہے نا، اگر پی ٹی آئی کی بات کی جائے تو یوتھ ان کے ساتھ بھی ہے، اور وہ یوتھ ہے جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہے یا لوئر مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہے، اور ان کا اس عقیدے پر اور اپنے امیر کی کال پر ہے سارا دار و مدار، تو وہ ان کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ تو اب یہ پولیٹیکلی معاملات آگے لے کر چلیں گے، جو کافی عرصے سے بات ہو رہی تھی۔ فی الحال ارادہ یہی تھا کہ ہم نے اب پولیٹیکلی کچھ کرنا ہے، لیکن یہ ختم نبوت چونکہ ان کی ترجیح ہے بقول ان کے، اور میں نے پوچھا بھی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جو مطالبہ نمبر 1 یا ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے۔ پھر میں نے کہا یہ جو مقررین تقریریں جذباتی ہو رہی ہیں تو اس پر کیا ہے، تو پھر مسکرا دیے، میں بھی تھوڑا سا مسکرا دیا۔ بات پھر مختصر یہ کہ جو پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب کے حوالے سے بات ہوئی اور جو پریشر کی بات ہوئی، پریشر بہت زیادہ ہے۔ یہاں پر میں رکتا ہوں کیونکہ یہ نقطہ میں تھوڑی دیر بعد ملاتا ہوں۔ اب یہاں پر یہ آتا ہوں کہ جو اس موقع پر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے آفر کی، پیشکش کی، وہ یہ ہے کہ کسی کو کوئی رنجش ہے تو سامنے آ کر بات کرے، ہم 100 بار خیر مقدم کر کے جواب دیں گے۔ ہمارے پاس کوئی میڈیا ٹیم نہیں ہے جو ہمارا دفاع کر سکے۔ یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہاں پر کسی بھی جماعت کا یا کسی بھی سیاستدان کا، اور جس کو تحفظات ہیں ان کا نام تو نہیں لیا، لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ اگر کوئی رنجش ہے، رنجش یہاں پر معاملہ یہ ہو رہا ہے نا، جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد کہ شاید فیض آباد دھرنے کا بیک گراؤنڈ ہے، معاملات ہیں، تو رنجش ہے۔ تو میں نے یہ بات نا حافظ صاحب سے کی، تو حافظ صاحب سے رضوی کا کہنا تھا کہ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا اور پیشکش ہم نے کی تھی کہ فیض آباد دھرنا کمیشن جو بھی ہے، آپ کے جو تحفظات ہیں ہم تسلی کریں گے، آپ ہمیں بلائیں، لیکن ہمیں بلایا نہیں گیا۔ ہمیں جہاں جہاں بلائیں گے ہم جائیں گے، اور فیض آباد والے معاملے کا اس دھرنے سے یا اس لانگ مارچ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ خالصتاً عقیدہ ختم نبوت کی بات ہے، اور قاضی صاحب کے حوالے سے فیض آباد دھرنے کی رنجش نہیں ہے۔ میں ان چیزوں سے آگاہ ہوں اور کچھ چیزیں میرے تک پہنچتی رہتی ہیں۔ تو یہ بات حافظ صاحب حسین رضوی نے وہاں پر کلیئر کر دی جب میں نے پوچھا کہ یہ جو قاضی فائز عیسیٰ والا معاملہ ہوا ہے، چیزیں فیض آباد دھرنے کا بیک گراؤنڈ تو وہ نہیں ہے، چونکہ طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، جتنے منہ اتنی باتیں اتنی کہانیاں، تو انہوں نے کہا کہ بالکل بھی نہیں ہے، یہ اصل میں ظلم ہوا ہے اور اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ گردنیں تو کٹا سکتے ہیں لیکن پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ تو اب قاضی صاحب کی جو آفر ہے نا رنجش، تو اس پر بھی میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ تو آج بات ہوئی ہے نا، لیکن میں نے کل ان سے ضرور سٹیج پر یہ پوچھا تھا، تو ان کا یہ کہنا تھا جی کہ ہم نے اس پر بھی کہا تھا کہ ہمارے موقف کو سنا جائے۔ تو ابھی تک بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ سنیں اور اس جو کنسرن ہے یا تحفظات ہیں اس سے دور کیا جائے۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم کسی چیز کو یا قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، ہم پرامن ہیں۔ اپنی تقریر میں بھی انہوں نے بات کی، لیکن کچھ دوست کہہ رہے تھے نا آپ کی جو سرگوشیاں ہوئیں، تو وہ اس ایک میں نے رکھی ہوئی ہے بات، وہ چونکہ میں نے اگلے ویلاگ کے لیے رکھی ہوئی ہے، وہ ایک تقریر بھی آپ کو سنانی ہے، اور ایک مقرر کو پھر ایک تقریر کے دوران تقریر حافظ صاحب حسین رضوی نے کیا پیغام تھوڑا سا دیا، وہ میں چونکہ اگلے ویلاگ کے لیے، وہ اس معاملے کا کنسرن نہیں ہے اتنا۔ تو جہاں تک نائب امیر پیر ظہیر الحسن شاہ کا معاملہ ہے، میں نے پہلے بھی 1-2 ویلاگ میں، میرے لیے تو سرپرائز تھا، مجھے یہ تھا کہ یہاں پر آئیں گے لیکن نہیں ہے، تو میں نے پھر یہ سوال کیا کہ پریشر اس تناظر میں تو نہیں ہے؟ تو حافظ صاحب نے کہا کہ ہاں پریشر اس تناظر میں ضرور ہے، لیکن ان کی باڈی لینگویج سے یہ فیل نہیں ہوا کہ کوئی پریشر یا چیزیں یا اعصاب پر سوار ہیں یا معاملات جو بھی ہیں۔ پریشر 2 قسم کا ہوتا ہے نا، ایک تو آ گیا کہ آپ کو ریاست کی جانب سے، حکومت کی جانب سے، ایک پریشر یہ ہے کہ یار اتنا کراؤڈ چارج ہے، سامنے مجمع بیٹھا ہوا ہے اور اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، اور ان کے جذبات مجروح بھی نہ ہوں، اور پھر انہیں بات سمجھانی بھی کیسے ہے، یہ بڑا پریشر تھا۔ یہ چیزیں یہ پریشر تھا، اصل میں یہ پریشر تھا۔ تو ایک چیز میں، چونکہ انہوں نے انٹرویو کا کہا ہے، سٹیج پر کہا تھا کہ آپ انٹرویو کر لیں، میں نے کہا نہیں، میں نے نا علیحدگی میں آنا بھی ہے اور انٹرویو کرنا بھی ہے، تو پریشر کا کہا تھا، تو میں نے کہا پھر آپ نے آگے سے کیا جواب دیا؟ تو میں چاہوں گا کہ یہ میں انٹرویو کروں
اور یہ جو آگے سے حافظ صاحب نے جواب دیا تھا وہ آپ انہی کی زبانی سنیے گا، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ میں یہاں پر کسی قسم کا وہ تاثر یا وہ نہیں پھیلانا چاہتا کہ جس سے معاملات ایویں غلط فہمیاں پیدا ہوں۔ ہمارا کام ہے کہ جو آگ لگی ہوئی ہے نا اسے بجھایا جائے۔ کچھ لوگوں کا اپنے تئیں یہ خیال ضرور تھا کہ ادھر بھی توپاں دا رخ کر لیا جائے، لیکن ادھر نہیں کیا گیا۔ یہ بھی میری بات ہوئی، میں نے کہا کہ وہ چیف صاحب نے جو علماء مشائخ کانفرنس تھی اور جو 14 اگست کی رات ان کی تقریر ہوئی ہے، اس تقریر میں تو انہوں نے تیا باچا کر دیا اور وہ اپنے بیان پر قائم ہیں فساد فی عرض کے تناظر میں، اور جو انہوں نے کہا ہے کہ جو شریعت اور قانون کو نہیں، آئین کو نہیں مانتا، دستور پاکستان کو نہیں مانتا، ہم ان کو نہیں، پاکستانی نہیں مانتے اور چیزیں ہیں۔ تو کچھ کا تھا کہ شاید معاملہ اس جانب ہو، رخ ہو اس جانب بھی ہو، لیکن نہیں، وہ بڑی کیلکولیٹڈ بات کر کے گو کہ گفتگو یا سرگوشی اس معاملے پر بھی ہوئی تھی، تو اپنی تقریر میں بڑی کیلکولیٹڈ بات کر گئے۔ تو یہ جو ٹکراؤ کروانا چاہ رہے تھے نا چیزیں، وہ نہیں ہیں، اور اس ٹکراؤ نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو آگے معاملات ہونے ہیں، یہی لبیک کا سیاسی مستقبل ہے جو ان کے ساتھ یوتھ اٹیچ ہے، نوجوان اٹیچ ہیں، جنہوں نے آگے مستقبل میں جانا ہے۔ ایک تو وہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن یہ ہیں، اور دوسرا اب یہ ہے جی کہ جو چیف جسٹس صاحب پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کسی کا نام تو نہیں لیا، لیکن یہ کہا ہے جی کہ اگر کسی کو رنجش ہے تو ہمارے پاس آئے، ہم کوشش کریں گے وہ دور کرنے کی۔ تو لگتا ہے کہ تھوڑی سی برف پگھلے گی، اور اس میں زیادہ ذمہ داری ریاست کی ہے، اور جو حکومت وقت کی ہے فی الحال فوری طور پر میں ملنگوں کو یہ خبر دے رہا ہوں، فوری طور پر جو ان کے امیر صاحب ہیں نا، فی الحال کوئی اس طرح کا ایڈونچر یا تاثر نہیں دیں گے کہ جس سے آکسیجن یا فائدہ کسی اور اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ کا ہو جائے۔ بس میں یہاں پر بات ختم کروں گا کہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ کا ہو جائے، جو پاکستان میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، جو انتشار چاہتے ہیں، جو حالات خراب کرنا چاہتے ہیں، وہ اس طرح کا کچھ بھی نہیں، اس پہ پانی پھیر دیں گے۔ یہ ہے بنیادی نقطہ۔ تو آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ میرا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کر لیں، جو میں نے پہلے گزارش کی تھی، اور اپنا فیڈ بیک اور جو سوالات ہیں نا لازمی دیجیے گا۔ کوشش ہوتی ہے، میں نے آپ کے سوالات تھے شفیق امینی صاحب کے حوالے سے جو سوال یا معاملات ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی وہ بھی جب پوری انفارمیشن آ جائے گی تو آپ تک پہنچا دیں گے۔ تو لنک کو دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا، رابطے میں رہیے گا، اور ہمارے حوالے سے کوئی تحفظات ہیں تو وہ بھی برملا اس کا اظہار کر دیجیے گا، ہم کھلے دل سے اسے تسلیم کریں گے۔ مجھے ایک دوست نے پیغام دیا تھا جی کہ اے ملانگنا میں کیا نہیں، تو آپ سے وہی کہ حوصلہ افزائی کرتے رہیں، چینل کو لائک سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں، اور اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔